दाता मेरे दाता मेरे दाता मेरे दाता 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 मेरे दाता मेरे दाता मेरे दाता 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 मेरे दाता मेरे दाता मेरे दाता दाता दे दरबार चिड़िया बोल दिया लग गई अजब बहार चिड़िया बोल दिया दाता मेरे दाता मेरे दाता मेरे दाता 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 दे दरबार चिड़िया बोल दिया लग गई अजब बहार चिड़िया बोल दिया दाता मेरे दाता मेरे दाता मेरे दाता 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 मेरे दाता मेरे दाता मेरे दाता चिड़िया बोलण छेती आओ चिड़िया बोलण छेती आओ आके तीरथ दर्शन पाओ आके तीरथ दर्शन पाओ दाता नू गुण अर्ज सुनाओ दाता नू गुण अर्ज सुनाओ झोली भर के घर नू जाओ झोली भर के घर नू लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाह रवाहु तिर्मिज़ी वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन-नज़्रु इला वजह अलीय्यिन इबादा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़िक्रु अलीय्यिन इबादा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व जूदिही व नवालिही व सहबिही व आलिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद बड़ी अज़मतों वाला महीना आया, लेकिन बड़ी जल्दी ही इसने जाने का प्रोग्राम बना लिया। कभी किसी अल्लाह वाले से एक बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि मदीने जाना इतना मुश्किल नहीं जितना मदीने से वापस आना मुश्किल है। रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल तो आसान है, लेकिन इसे रुखसत करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन मरहला है। दिल से एक हुक निकलती है जब कोई कहता है कि जुमातुल विदा है आज, न जाने दोबारा ये मौका मुयस्सर आए कि ना आए। अजीज़ दोस्तों, आज के जुमातुल मुबारक में हम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार हल अता शेर खुदा जनाब सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो का तज़किरा करेंगे।
اس موضوع کو ہم نے کیوں منتخب کیا؟ اس لیے کہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے، لیکن مکتب میں بیٹھ کے۔ اگرچہ شیخین کریمین صحابہ کی فضیلت کی تعداد ترتیب بھی وہی ہے جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت بالکل اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے، لیکن ان سب نے مصطفیٰ سے مکتب میں تربیت حاصل کی ہے۔ لیکن جناب علی میرے نبی کی تربیت کا وہ شاہکار ہے جنہوں نے حضور کی زندگی مسجد میں بھی دیکھی ہے، مدرسے میں بھی دیکھی ہے، غار حرا میں بھی دیکھی ہے، اور گھر کی چار دیواری کے اندر بھی دیکھی ہے۔ حضرت علی رسول پاک علیہ السلام کی تربیت کے وہ شاہکار ہیں جو بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے شادی تک، اور شادی سے نبی پاک کے وصال ظاہری تک مکمل تربیت جناب علی نے رسول پاک سے حاصل کی ہے۔ حضرت علی 13 رجب کو پیدا ہوئے۔ جناب علی کے والد کا نام حضرت ابو طالب ہے، اور حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسعد ہے۔ جناب علی کے 2 اور بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں رسول پاک کے جانثار سے آبی ہیں۔ حضرت علی کی 2 ہمشیرہ، دونوں رسول پاک کی سچی کنیزہ ہیں۔ جناب علی کا سارا خاندان، میں نے کہا کہ ہم نے موضوع کا انتخاب کیا اس لیے کہ جناب علی کا سارا خاندان ساری زندگی رسول پاک کے دین کی پہرے داری کرتا رہا ہے، ساری زندگی۔ حضرت علی کے والد، حضرت علی کی والدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی پہرے داری کی ساری زندگی جناب علی کے خاندان نے۔ اور پھر کمال یہ ہوئی کہ غار حرا کی خلوت سے لے کر کربلا کے مارکے تک جناب علی کا خاندان دین کے لیے ڈٹا ہوا نظر آتا ہے۔ غار حرا سے لے کر کربلا تک جناب علی نے کوئی چیز بچا کے رکھی نہیں، حضرت علی نے بچائے کچھ نہیں، جو جناب علی کے پاس تھا سارا کچھ رسول اللہ کے دین پہ لوٹا دیا، رکھا ہی نہیں کچھ بچا۔ حضرت علی پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ آنکھ نہیں کھولتا تھا میرا بیٹا، اور حضرت علی کی والدہ وہ ہے جنہوں نے رسول پاک کی پرورش فرمائی ہے۔ فرماتی ہیں میرا بیٹا آنکھ نہیں کھولتا تھا، میں نے ابو طالب سے 2-4 بار کہا کہ جناب بیٹا آنکھ نہیں کھولتا، تو کہنے لگے کسی حکیم، کسی طبیب کا پتہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہ کسی طبیب کے پاس جاؤ نہ کسی حکیم کے پاس جاؤ، تو محمد ابن عبداللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ نہ ذرا حضور کو بلا کے لاؤ۔ ابھی کوئی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں میری تھی پر اعتبار زیادہ مصطفیٰ پہ کیا کرتی تھی، اعتبار نبی پاک پہ زیادہ تھا، جاؤ بلا کے لاؤ، حضور جو مشورہ دیں گے وہ کریں گے۔ جناب ابو طالب گئے، حضور سے جا کے کہا کہ بھائی دیکھنے نہیں آؤ گے؟ بھائی دیکھنے نہیں آؤ گے؟ تو کہا میرا تو کب سے جی چاہ رہا تھا، آپ کی اجازت کا منتظر تھا۔ رسول پاک گئے، جناب علی کو گود میں لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھیں بند ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے مجھے یہ دھوکہ ہو رہا تھا، غلط فہمی ہو رہی تھی، کہیں بچہ نابینا تو نہیں۔ 3 دن ہے پیدائش کو، آنکھیں نہیں کھولتے۔ فرماتے حضور کی گود میں دیا تو میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں نہ ابھی تک کچھ کھایا پیا ہے۔ میں نے گھٹی دینے کی کوشش کی لیکن وہ ہی نہیں کھولتا۔ 3 دن گزر گئے۔ وہ حضرت علی پہلے دن ہی بتا رہے ہیں ہمیں 3 دن تک بھوکے پیاسے رہنے کی عادت ہے، ہمیں 3 دن تک عادت ہے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ جناب علی کی والدہ فرماتی ہے 3 دن بیت گئے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ لب کھولتا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اچھا دیکھ لیتے۔ حضور نے اٹھایا، کوئی پہلے حضور بچے کو جاتے تھے نا گٹی دینے تو کھجور جیب میں ڈال کے جاتے تھے، آج حضور نے ادھر ہاتھ ڈالا جیب میں، جیب خالی، ادھر ہاتھ ڈالا جیب خالی۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کی دونوں جیبیں دیکھی خالی تھی، فرمایا چلو گھڑتی تو دینی ہے نا. رسول پاک نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور جیسے ہی جناب علی کے ہونٹوں پہ رکھی، جناب علی نے فٹ سے منہ کھول کے ساری زبان چوسنی شروع کر دی. جناب علی زبان چوس چکے نا، چوس چکے. جب زبان نبی پاک کی زبان چوس چکے تو پھر حضرت علی نے آنکھیں کھولی. سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھا. جناب علی کی پہلی نظر ہی لوٹ لیا ماہی سانو تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے ناگن زلفاں پیا مارن دوروں ماراں تے کسے نو کول بھی نہیں پھٹکن دیتا. تیرے حسن دے پہرے داراں علی تو کلا ہی نہیں ہے تے ہو گئے قتل ہزاراں. پہلے رسول پاک کا چہرہ دیکھا جناب علی نے، پہلا چہرہ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچی اگر مناسب سمجھو کام تو بیویوں کا ہے، بہتر سمجھو تو علی کو غسل نہ دے دوں. یہ دیکھو میں نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے جو پیدائش سے لے کر تا دم وصال حضور کی تربیت میں رہے، میں کہوں تو غسل نہ دے دوں. حضرت فاطمہ بنت اسد ساری زندگی مصطفیٰ کی بات نہیں ٹالی. حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کہتے ایک دن میں نے کہا اماں جی محمد کی ساری باتیں مان لیتی ہو؟ فرمایا بیٹا اس کی ماں کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، کہیں دل میں خیال نہ آئے میری کوئی خواہشیں پوری نہیں کرتا، میں ٹالتی نہیں. فرمایا چلو اگر کہو تو غسل نہ دے دوں؟ کہا بیٹا دے دو. رسول پاک نے فرمایا چچی تو پکڑ کے رکھ، میں غسل دیتا ہوں، میں غسل دیتا ہوں. حضرت علی نے کہا اے اللہ کے حبیب میں بھی بڑا باوفا ہوں، میں دنیا میں آیا ہوں تو آپ نے مجھے غسل دیا ہے، جب جانے لگو گے تو میں آپ کو غسل دوں گا، میں غسل عطا فرماؤں گا. حضرت علی کی پرورش ہونے لگی. دیکھیں قدرت کا انتظام. ایک زمانہ وہ تھا کہ جناب ابو طالب گئے تھے اور اپنے بھائیوں سے جا کے کہا تھا محمد کی ماں بھی انتقال کر گئی ہے، دادا بھی چلا گیا ہے، باپ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، مجھے دے دو میں پالوں گا. آج دیکھو میرے نبی نے وفا کا بدلہ دیا، اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت عباس کے گھر، جا کے کہا چاچا مکے میں قید پڑ گیا ہے، حضرت ابو طالب غربت بڑی ہے، بچے ان کے زیادہ ہیں، چلو چل کے چچا کا ایک ایک بچہ نہ لے لیں، چلو میرے ساتھ. اور میں سیرت کی کتاب میں پڑھ کے حیران ہو گیا، نبی پاک بکریاں چراتے تھے، جتنے پیسے ملتے تھے لا کے حضرت ابو طالب کی ہتھیلی پہ رکھ دیا کرتے، چچا کو دیتے تھے. کہا چلو چچا سے ایک ایک بچہ نہ لے لیں. حضرت عباس کہنے لگے چلو. رسول پاک اور حضرت عباس گئے حضرت ابو طالب کے پاس، جا کے کہا ہمارا یہ ارادہ ہے. حضرت ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بھتیجے میں جانتا ہوں تیرے من کی خوبصورتی کو، فرمایا بس میرے پاس عقیل کو رہنے دو، ایک تو لے جا ایک عباس لے جائے. حضرت عباس نے کہا محمد کس پہ ہاتھ رکھتے ہو، جعفر پہ یا علی پہ؟ جو تمہارا جی چاہے تم لے جاؤ اور باقی جو رہ جائے گا میں لے جاؤں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، فرمایا اگر آپ دونوں محسوس نہ کریں تو میرا تو علی کو لے جانے کو جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے علی کو پالوں. رسول پاک گھر لے گئے، نبی پاک لے گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جناب علی کی جو زیادہ سے زیادہ عمر، زیادہ 8 سال کی روایت بھی ہے، 9 سال کی بھی ہے، زیادہ سے زیادہ عمر 10 سال تھی. جناب علی اعلان نبوت کیا رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا علی کلمہ پڑھو گے؟ کہا سونیا مجھے کلمے کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ جو پڑھائیں گے پڑھوں گا. یہ مجھے کوئی نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو آپ کہیں گے نا مجھے یہ نہیں پتا. ایک ایک حرف سجن دے ناندا سانو دسدا وانگ قرآن ہے تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ہے. آزم ساڈا دین کی پوچھنا، ساڈا ایہو ہی دین ایمان ہے، جو آپ کہیں گے وہ کروں گا. حضور نے فرمایا چلو اپنے ابا جی سے مشورہ کر لو، اپنے ابا جی سے مشورہ کر لو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے باہر پہاڑی کے نیچے عبادت کر رہے ہیں اور جناب علی نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور پہرا دے رہے ہیں. حضرت ابو طالب بھی گزرے، کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ میرا بھتیجا کیا کر رہا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے بھتیجا آپ کا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بیٹا آپ کا حفاظت کر رہا ہے. بھتیجا عبادت کر رہا ہے، بیٹا حفاظت کر رہا ہے. رسول پاک نے سلام پھیرا. جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا ہے چچا میں اللہ کا نبی ہوں،
میں رسول ہوں، تو آپ میری مدد کریں گے اس معاملے میں، اور آپ سے بات کرنی تھی، علی کو بھی کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی تو بات کوئی نہ کی، لیکن حضرت علی کا بازو تھام کے کہنے لگے بیٹا محمد جیسے جیسے کہتا رہے ویسے ویسے کرتے جانا، 10 سال کا بچہ جو میرا بھتیجا کہے وہ کرنا۔ حضرت علی فرماتے وہ زمانہ جب ساری برادری اکٹھی ہو کے آئی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، حضور نے سب کو پیغام دینے بھی مجھے بھیجا، فرمایا جا سارے میرے رشتہ داروں کو بلا کے لا۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال میری عمر، قد میرا چھوٹا، پتلی پتلی میری ٹانگیں، دوڑتا دوڑتا ابو لہب کے دروازے پہ پہنچا، چل تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ ابو جہل کے گھر پہنچا، چل تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو البختر، یقنس بن شریک، سارے قریش مکہ کو دعوت دی کہ حضور کے گھر میں دعوت ہے۔ فرماتے ہیں سارے آ گئے، بیٹھ پاک نے فرمایا ہے بھائی کوئی میری مدد کرنے والا؟ کوئی اتنے بڑے مجمع میں کوئی کہے کہ میں مددگار ہوں، کوئی کہے کہ میں محافظ ہوں، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میری حفاظت کرنے والا؟ رسول پاک نے جب چاروں طرف دیکھا کسی طرف سے آواز نہ آئی، درد ہوئے تو ہائے نکلے، کوئی نہیں جرندہ جر کے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ جناب علی دور بیٹھے 10 سال کی عمر کھجور کھا رہے تھے، جب نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے نا تو علی اٹھے، چیخ ماری، روئے، اور فرماتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے نا حضرت علی پنجوں کے بل کہنے لگے حضور بالکل نہیں رونا، یا رسول اللہ آنسو نہیں بہانے، خبردار حضور بالکل آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے، چچا ساتھ چلتا ہے تو ٹھیک ہے چلے، نہیں چلتا تو نہ چلے، آپ کے کزن ساتھ چلتے ہیں تو چلے، نہیں چلتے تو نہ چلے، سارا مکہ قریش کفار ساتھ دیتے ہیں تو دے، نہیں دیتے تو نہ دے۔ جناب علی فرماتے قد چھوٹا تھا، ایڑیاں میں نے اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دونوں بازو فضا میں لہرا کے کہا انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، حضور غم نہ کرنا، آپ کا بھائی علی جو موجود ہے، جس گلی میں ضرورت پڑے گی علی مدد بھی کرے گا، اور جس میدان میں کوئی آپ کی طرف دیکھے گا علی آپ کی حفاظت بھی کرے گا۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، گلی گلی، نگر نگر، میدان میدان، بدر سجے گا تو سونیا تیرے تک کوئی نہیں پہنچے گا، علی کی تلوار چمکے گی، احد سجے گا تیرے تک کوئی نہیں آئے گا، علی کی ذوالفقار اٹھے گی۔ اے محبوب پاک خندق ہو یا خیبر ہو، محبوب غم نہ کرنا، جدھر جدھر آپ کو جانا ہو جاتے جانا، علی پیچھے پیچھے حفاظت کرتا چلا ہے۔ رسول وہ پہلا دن، اور میں آپ کو بتاؤں دکھوں بھرے زمانے میں نا کوئی ایک بھی مل جائے نا آنسو پوچھنے والا تو تسلی ہو جاتی ہے، اور پھر میرے نبی کا داد دینے کا طریقہ ہی عجیب ہے، حضور کا تو حوصلہ افزائی کا طریقہ ہی عجیب ہے۔ حضور اپنی جگہ سے اٹھے، فرمایا ذرا رستہ چھوڑتے ہو، سارے کافر پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے حبیب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور دونوں بازو پھیلا کے کہا سجنا ذرا جف ہی نہیں ڈالتا، ذرا جب رسول پاک کے سینے سے جناب علی لگے، حضور نے ماتھا چوما۔ ابو جہل کہنے لگا ایک یتیموں جیسا، ایک یتیموں جیسا کر کیا لیں گے؟ حضور نے نگاہ اٹھا کے ابو جہل کی طرف دیکھا، گویا حضور کہہ رہے تھے ابو جہل تو دیکھتا جا بنتا کیا ہے، تو نے تو کہا نا ایک یتیموں جیسا، کریں گے کیا، دیکھ بنتا کیا ہے۔ بس پھر جناب علی میدان میں نکلے اور میرے نبی کا پل پل ساتھ دیا، علی نے پل پل ساتھ دیا۔ فرماتے ہیں زندگی بھر میں نے اپنے باپ سے بات کوئی نہیں کی، حضرت علی فرماتے ہیں زندگی بھر اپنے ابا جی کے سامنے نظر نہیں اٹھائی، لیکن فرماتے ایک دن آیا جب ساری برادری اکٹھی ہو کے میرے باپ کے پاس آ گئی، کہنے لگی ابو طالب یہاں محمد کا ساتھ چھوڑ دو، یہاں محمد کا ساتھ چھوڑ دو۔ باہر پنڈال میں حضرت حافظ عبدالرشید صاحب آئے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں سامنے آ جائیں، یہاں آگے تشریف لے ہیں حافظ عبدالرشید صاحب۔ ادھر دیکھیے جناب سیدنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب سارے قریش آئے اور انہوں نے آ کے کہا نا کہ آپ یہاں تو چھوڑ دیں سب کچھ، یہاں ساری برادری چھوڑ دیں، یہاں اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دیں۔ میرے عزیزوں ساری برادری اکٹھی ہو کے آ جائے نا تو مشکل ہو جاتا ہے،
ساری برادری اکٹھی ہو کے آ جائے تو مشکل ہے. بولیے. حضرت ابو طالب نے رسول پاک کو بلایا اور بلا کے فرمایا, سامنے بیٹھ گئے حضور. جناب علی فرماتے حضرت ابو طالب کو پتہ ہی نہیں چلتا بات کہاں سے شروع کرنی ہے, سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. کیا کہا؟ کہنے لگے بھتیجے, بات شروع ہو رہی ہے. کہنے لگے بھتیجے تو دیکھتا ہے نا میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے. حضرت ابو طالب بولے بھتیجے تو دیکھتا ہے نا بوڑھا ہو گیا ہوں, اب تو دیکھتا ہے نا کہ میرے اندر جسم میرا کمزور ہو گیا ہے, میں نے برادری میں رہنا ہے, لوگوں کو منہ دکھانا ہے, تو نہ ان سے کچھ لے دے کے معاملہ طے کر لے, اب میرے اندر طاقت کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تو کہے گا وہ کر لیں گے, بس بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے. حضور نے گردن جھکائی, کہا چاچا جی اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج اور الٹے پہ چاند بھی رکھ دے تو خدا کی توحید کا اعلان کرتا ہی رہوں گا, میں کروں گا اعلان, میں باز نہیں آؤں گا. کہنے لگے اچھا. یہ بات حضرت ابو طالب نے سنی, بڑا حوصلہ کر کے چاچا بولا. کہنے لگا بھتیجے پھر میں کمزور ہوں, تیرا ساتھ نہیں دے سکتا. بس رسول پاک پہ ایک بجلی گری اور یوں لگا کہ جیسے یکدم اللہ کی طرف سے ایک نئی آزمائش آسمان سے نازل ہوئی ہے. حضور اٹھے. آپ سیرت ابن ہشام دیکھیے اور پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ کا چلا ہوا قلم دیکھیے. فرماتے حضور اٹھے, بازو اٹھایا تو حضور کے بازو پہ راشا تاری تھا, ہاتھ کانپ رہا تھا. حضور نے کھڑے ہو کے نا دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے نبی نے رو کے کہا چاچا باپ کا میں نے چہرہ نہیں دیکھا, ماں 4 سال کی عمر میں چلی گئی, دادا بڑا پیار کرتا تھا لیکن 6 بہاریں بھی پوری نہیں دیکھ سکا, وہ بھی چلا گیا. تیرا سہارا تھا, ایک تیرا سہارا تھا, میں جوان ہو کے پھرتا تھا, تیرا سہارا تھا, آج تو بھی چھوڑ رہا ہے. کوئی بات نہیں. جب رسول پاک نے یہ لفظ کہے نا, جناب علی دور بیٹھے رو پڑے. حضور نے رخ پلٹا اور حضور رو کے نا کہ چاچا چل تیری مرضی. جب رسول پاک گئے نا دروازے پہ تو حضرت علی فرماتا آج میرا جی چاہتا تھا باپ کی بے ادبی کروں, آج جی چاہتا تھا کہ میں اپنے والد سے کہوں کہ ابا جی کیا کر رہے ہو, لیکن حضرت علی فرماتے خدا کی قسم میں حیران رہ گیا, میرا بوڑھا باپ اٹھا اپنی چارپائی سے. حضور لگے دروازہ کراس کرنے تو ابو طالب دوڑے اور نبی پاک کو کندھے سے پکڑ کے نہ کھینچا اپنی طرف, اور حضرت ابو طالب نے رسول پاک کے آنسو پوچھ کے کہا بیٹے غم نہ کرنا, فکر نہ کرنا, آج کے بعد آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے, دن چڑھے یا رات ہو, مکہ ساتھ رہے یا چھوڑ جائے, برادری مجھے رکھے یا نہ رکھے, دنیا والے میرے دوست رہے نہ دشمن رہے, تو اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہنا, تیرا چچا ہر گلی پہ تیرا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے گا. فرمایا میں تیرے ساتھ رہوں گا, خبردار فکر کرنے کی حاجت نہیں. جناب سیدنا جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں پھر حضور نے پلٹا کھایا نہ جب چاچا کے سینے سے لگے, بس پھر حضور کوئی روئے, کچھ آنسو بہے. رسول پاک کے حضرت علی فرماتے ہیں زندگی بھر میرے باپ نے ساتھ دیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صرف جنگ کے میدان میں نہیں, میری حضرت عباس سے ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت عباس سے کہا کہ اے چچا جان کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ رسول پاک کے چہرے پہ آثار کمزوری ہیں, ذرا پتہ تو کرو کیا بات ہے, میری تو ضرورت نہیں, ادب بڑا, پتہ کرو کیا بات ہے. حضرت عباس گئے حضور کے پاس اور جا کے کہا کیا بات ہے, کچھ کمزوری کے آثار ہیں. تو حضرت علی فرماتے واپس پیغام لے کے آئے تو آ کے کہنے لگے مجھے رسول پاک نے فرمایا 3 دن بیت گئے ہیں کھایا کچھ نہیں, 3 دن بیت گئے ہیں. حضور فرماتے ہیں کھایا کچھ نہیں, ایک نوالا حلق سے نہیں گیا, پانی پی کے گزارا ہے, اس لیے کچھ نکاحت ہے, مسئلہ کوئی نہیں, شکر ہے اللہ کا, کوئی ایسی بات نہیں. جناب عباس آئے, آ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی. جناب علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فوراً اٹھے, ایک یہودی کے بعد میں پہنچے, کہا میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں, میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں. علی کیوں, بچے بھوکے,
فرمایا ہے ہی نہیں, ابھی شادی نہیں ہوئی. علی گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ فرمایا نہ بھائی میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں, مجھے مزدوری کرنے دو. حضرت علی سخت گرمی کا موسم, اس نے کہا کہ کنویں سے ڈول بھر بھر کے سیراب کرنا ہے, ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا. تپتا ہوا صحرا, اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے, علی ڈول بھرتے ہیں, پسینہ آتا ہے, پانی کو سیراب کرتے, ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور, 17 کھجوریں ہو گئی. 17 کھجوریں جناب علی نے ان کو جیب میں ڈالا. فرمایا میں ذرا دے کے آیا, میں ذرا دے کے آیا, آ کے دوبارہ مزدوری کرتا ہوں. جناب علی گئے, رسول پاک کے دروازے پہ دستک دی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کون ہے؟ حضرت علی نے کہا حضور میں ہوں, علی ابن ابی طالب. رسول پاک نے دروازہ کھولا تو جناب علی نے ہاتھ پہ رکھ کے جب کھجوریں دی نا, تو ہاتھ پہ کھجور میں اتنی چھالا بھی موجود تھا. ہاتھ پہ رکھ کے کھجور دی. مصطفیٰ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا. فرمایا علی جب عباس پوچھنے آیا تھا مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا تو نے بھیجا ہے. جب وہ پوچھنے آیا تھا مجھے پتا چل گیا تھا تو میری بھوک کا ساتھی بننا چاہتا ہے, میری تنگ دستی کا ساتھی بننا چاہتا ہے, تو غربت میں میرا ہاتھ بٹانا چاہتا ہے. جناب علی نے 17 کھجوریں رسول پاک کی گود میں ڈالی اور ڈال کے کہا سونیا کچھ دیر کی مزدوری سے یہی ملا ہے, ایک میرے پہ مہربانی کر دو, جب کبھی ایسی حالت ہو نا تو ذرا اپنے علی پہ اعتماد کر کے بتا دیا کرو حضور میں بھوکا رہوں تو کوئی بات نہیں, نبی بھوکا رہے تو برداشت نہیں ہوتا ہے. یا رسول اللہ ذرا بتا دیا کرو. امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس قدر خیال جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور صرف اس حد تک نہیں, میدان بدر سج گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. نکارہ جنگ بجا تو ولید بن مغیرہ, عتبہ اور شیبہ تینوں آئے. آگے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے جوڑ کا کوئی سورما ہے تو ذرا بھیجو. رسول پاک کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ یہ تھا یا علی کم. علی ذرا کھڑا نہیں ہو جاتا, ہمارے جوڑ کا کوئی ہے تو مجھے فرمایا علی ذرا کھڑے ہو جاؤ. جناب علی اٹھے, فرمایا حمزہ کو بھی کھڑا کرو. حضرت حمزہ بھی اٹھے, فرمایا عبادہ کو بھی کھڑا کرو. حضرت عبادہ بھی اٹھے. رسول پاک نے فرمایا دنیا والوں میں وہ مجاہد نہیں جو لوگوں کے بچے مروایا کرتا ہوں, میری طرف پلٹ کے دیکھو. جہاد کی باری آئی ہے تو میں نے سب سے پہلے اپنے رشتہ دار پیش کیے ہیں. جہاد کی باری آئی ہے تو سب سے پہلے علی, حمزہ, عبادہ اپنے رشتہ دار پیش کیے ہیں. میں ان مجاہدوں میں سے نہیں کہ جو صرف اعلان جہاد کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اٹھو. حضرت علی اٹھے تو ذرا تیزی دکھائی. حضرت علی نے ذرا تیزی دکھائی. بھائی حضرت علی کہہ رہے تھے حضور بڑی دیر سے میری تلوار انتظار کر رہی تھی, ان سے میں نے بڑے حساب چکتے کرنے ہیں, ذرا مجھے جانے تو دے. حضرت علی ذرا تیزی سے چلے. حضور نے فرمایا ذرا ٹھہر جا, ذرا ٹھہر جا, تیرے لیے دعا تو کر لوں. جنگ بدر میں سیرت حلبیہ نور الابصار میں لکھا ہے حضور نے فرمایا علی ذرا ٹھہر جا. حضرت علی کہنے لگے حضور جتنی دیر آپ کہتے ہیں پر جی نہیں چاہتا ٹھہرنے کو, مجھے ذرا جلدی بھیجے, ذرا جلدی. میں ذرا نا ان سے حساب چکتے کرنے ہیں, بڑے پرانے حساب لینے ہیں, ذرا بھیجیں جلدی. یہ میرے نبی کی تربیت یافتہ مجاہد ہے. حضور نے فرمایا ٹھہر جا بھیجتا ہوں. رسول پاک نے اپنے سر مبارک سے امامہ شریف اتارا, حضرت علی کے سر پہ پہنایا. فرمایا پہلا جہاد ہے. فرمایا یہ دیکھو خلافتیں حجروں میں نہیں بانٹی جاتی, خلافتیں میدان میں دی جاتی ہیں. فرمایا آؤ یہ دیکھو یہ خلافت دینے کا معیار میرا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستار اتاری, حضرت علی کے سر پہ رکھی, کندھوں سے چادر اتاری اور جناب علی کے سینے پہ باندھی, اور حضرت علی کی تلوار اپنے پاس رکھ لی, اپنی تلوار حضرت علی کو دے دی. فرمایا اب جا, اب جا ذرا دیکھ بنتا کیا ہے. جناب علی میدان میں نکلے. ولید بن مغیرہ جو سب سے تگڑا تھا, حضرت علی کہنے لگے میں جانتا ہوں ان میں سے تگڑا کون سا ہے. حمزہ آپ چلا دوسری طرف چلے جائیں, اور اے عبادہ آپ ذرا دوسری طرف چلے جائیں, یہ جو سب سے تگڑا نا میرے کھاتے میں آنے دیں. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ولید کہنے لگا علی تجھے بڑا شوق ہے مرنے کا. حضرت علی کہنے لگے صحیح پہنچے ہو, مجھے بڑا شوق ہے. صحیح پہنچے ہو, مجھے مرنے کا بڑا شوق ہے. تو ذرا دیکھ بنتا کیا تیرے ساتھ. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے. اس نے 3 4 5 وار کیے حضرت علی پہ. جب وہ ہف گیا نا تھوڑا وار کر کے, 4 5 6 وار اس نے کر لیے, تو حضرت علی نے فرمایا اگر ارادہ ہے تو چل آگے.
اگر ہے نا پروگرام تو چل تھوڑا آگے. کچھ نہ بن سکا تو حضرت علی نے کہا دیکھ پھر علی کا پہلا وار, دیکھ علی کا پہلا وار. میں نے فاطمہ بنت اسد کا دودھ پیا ہے, میں ابو طالب جیسے با وفا کا بیٹا ہوں, اور میں نے خدیجۃ الکبریٰ کی پکی ہوئی روٹیاں کھائی ہیں. تجھے پتا نہیں محمد عربی کی گود میں پلا ہوں. تو دیکھ میرا پہلا وار. اللہ اکبر کہہ کے حضرت علی نے ایک وار کیا, سر کاٹا, گردن کاٹی, جسم کاٹا, گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر کے حضرت علی نے رسول پاک کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ قتل میں نے کر دیا ہے. نعرہ اڑا دیا پہلا کافر. پہلا جہاد جناب علی کا میدان بدر میں 21 کافر مارے حضرت علی نے, کل 70 مرے. ان میں سے حضرت علی کے کھاتے میں کتنے آئے؟ کل 70. حضرت علی نے 21 مارے. میدان احد سج گیا. میدان احد بڑا سخت مارکا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پر احد سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا. جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں احد کے دن نکلا میدان میں تو اچانک ایک فضا اٹھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں بس دل ٹوٹ گیا. میں نے کہا اچھا اگر حضور شہید کی کر دیے گئے ہیں تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں بر ذوالفقار حیدری چمکتی تھی. میں ایک کو مارتا تھا 3 کٹ کے گرتے تھے, ایک کو مارتا تھا 3 گرتے تھے. فرماتے ہیں میں نے 5-7 مارے نا, اچانک میری نظر اٹھی تو سیدھی بددعا کے چہرے پہ جا کے ٹھہر گئی. فرماتے ہیں میدان کے اندر حضور تشریف فرما ہے. فرماتے ہیں ادھر رسول پاک کی نظر اٹھی اور حضور نے فرمایا علی تجھے یاد نہیں, تو نے 10 سال کی عمر میں کہا تھا حضور میں حفاظت کروں گا, تجھے خون نہیں نظر آ رہا؟ جناب علی فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا علی ادنو منی, ذرا میرے نیڑے آ جا, ذرا میرے قریب آ جا. جناب علی فرماتے ہیں بڑے کافر تھے, بڑا اجتماع تھا, لیکن مجھے پتا نہیں چلا مجھے کس چیز نے اٹھا کے مصطفیٰ تک پہنچا دیا ہے. فرماتے ہیں حضور کے قریب گیا, مجھے نہیں پتا جوش کہاں سے آیا, مجھے نہیں پتا تلوار کیسے چمکی. میں نے کہا بھائی مانو تمہاری جرت نبی کا خون بہاتے ہو, تمہاری جرت میرے نبی پہ پتھر برساتے ہو, تمہاری اتنی طاقت. حضرت علی پہلے جوش دکھا رہے تھے, مارا بڑے بے ایمانوں کو قتل کیا. اور پھر عاشقوں کے رنگ بڑے عجیب ہوتے ہیں, ان کے رنگ بڑے, نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے عشق کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے. جناب علی پہلے جوش سے لڑ رہے تھے, مار رہے تھے, رخ اٹھانا مصطفیٰ کی طرف, دیکھا خون بہ رہا ہے تو جناب علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جناب علی نے نعرہ پتہ کیا لگایا؟ نہر دون نہر کا یا رسول اللہ, وجہ دونا وجہ کا یا رسول اللہ, نفسی دونا نفسی کا یا رسول اللہ, قلبی دونا قلب کا یا رسول اللہ. کا سونے آنے میں ذرا دیر ہو گئی ہے, اب فکر نہ کرنا علی آ گیا ہے, آپ کے چہرے پر اپنا چہرہ قربان کر دے گا, آپ کے دل پر اپنا دل قربان کر دے گا. حضور فکر نہ کرنا علی پہنچ گیا ہے, آپ کی جان پر اپنی جان قربان کر دے گا. علی اس طرح لڑے, اس طرح لڑے. حضرت جبریل آئے, آگے کہنے لگے یا رسول اللہ علی یوں لڑ رہا ہے کہ اللہ بھی فخر کر رہا ہے. میدان احد میں علی یوں لڑ رہا ہے کہ اللہ بھی فخر کر رہا ہے. حضور نے فرمایا جبریل کیوں نہ اللہ فخر کرے, علی یوں منا وانا من العلی. فرمایا علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, ہم دونوں ایک ہی تو ہے. وہ میرا بھائی, وہ میرے چچا کا بیٹا, میری گود کا پالا. علی جو منی وانا منہ, فرمایا میں اس سے ہوں, وہ مجھ سے ہے. جبریل کہنے لگے وانا منکما, مجھے بھی شامل کر لو, میں بھی تم دونوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں, مجھے بھی شامل کر لو. میدان احد میں جناب علی نے وہ جوہر دکھائے. حضرت علی ہر میدان میں, حضرت علی ہر میدان میں. وہ کسی شاعر نے حضرت امام حسین کے بارے میں کہا تھا, اس نے کہا تھا باپ جنہ آندا ہر میدان اندر لڑدا رہے اسی کل ایمان بن کے. باپ جنہ آندا ہر میدان اندر لڑدا رہے اسی کل ایمان بن کے. ماں جنہ دی سجدۃ النساء ہوئے, نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حضرت علی شیر خدا سارے جہاد میں گئے, ہر جنگ میں گئے. تبوک کا موقع آیا تو حضور نے فرمایا علی تو ٹھہر جا, تجھے ساتھ نہیں لے کے جانا.
جناب علی رو پڑے، کہنے لگے سونے 2 بار روئے حضرت علی ڈٹ کے. کتنی بار؟ زیادہ بھی روئے ہوں گے، لیکن جو میرے مطالعہ سے گزرا 2 بار بڑا جم کے روئے حضرت علی. 2 بار. یہ جو تبوک کا موقع تھا یہاں جم کے نہیں روئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ مجھے اب بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا یہ بات نہیں، تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ گئے تھے تو اپنا بھائی ہارون چھوڑ گئے تھے، اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک جہاد پہ حضرت علی ایک دن بڑا روئے، بڑا روئے. کب؟ مدینہ منورہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا اور حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا آئے تھے، فرمایا آ جانا. جب مدینے میں صحابہ اکٹھے ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. ایک کو صحابی ختم ہو گئے، علی کا بھائی کوئی نہیں، علی کا بھائی کوئی نہیں. یہ بھائی بڑا ساتھ ہوتے ہیں اگر ساتھ دے تو. بھائی بڑا، بھائیوں کی کیا بات ہے، پراواں جہاں ساک نہیں کوئی جے خار نہ ہوئے. بھائی بڑی بات ہوتے ہیں. اگر بھائی بنے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. جناب علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جم کے روئے، جم کے. حضور نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہ سونیا سب کو بھائی مل گیا، میرا بھائی کوئی نہیں. سب کو بھائی مل گئے، میرا بھائی کوئی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ادھر آ ذرا سینے سے لگ. حضرت علی سینے سے لگے. فرمایا علی غم نہ کرنا، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی رہے گا. میں تجھے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی بناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر میدان میں. غزوہ خندق کا موقع آیا، غزوہ خندق. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خندق کھود کے جہاد کرنے کا فیصلہ فرمایا. عمر بن عبد ود، موٹا کافر. روایت کہتی ہے کہ یہ ایسا کافر تھا 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑا کرتا تھا. کتنے کے مقابلے میں؟ 1000 آدمی کے مقابلے میں عمر بن عبد ود اکیلا لڑتا تھا، اکیلا. اب عمر بن عبد ود آیا، آ کے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجو کوئی میرے مقابلے کے لیے، بھیجو کوئی. رسول پاک نے فرمایا صحابہ میں سے کون جائے گا؟ حضرت علی فوراً کھڑے ہو گئے، فوراً. حضرت علی تیار ہی رہتے، فوراً اٹھ کے حضور میں جاؤں گا. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے. اور پھر یہاں ایک اور بھی کمال تھا، حضرت علی نے کبھی ضد نہیں کی حضور کے سامنے، بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے، اٹھ جاؤ اٹھ گئے. کتے خار نچایا نچے، پباں پہاڑ نچایا نچے، بلیا آسی کدے عذر میں کیتا جویں یار نچایا نچے. بات کی نہیں کبھی، اٹھ جاؤ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ تب بھی ٹھیک ہے. حضرت علی حضور نے پھر عمر بن عبد ود پھر بولا، کہنے لگا اے محمد کوئی نہیں میرے جوڑ کا. میرے پاس حوالہ موجود ہے، صدیق اکبر بھی اٹھے تھے. کہا حضور میں جاتا ہوں. فرمایا تو بیٹھ جا، تجھے نہیں بھیجنا. حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور مجھے بھیجے. فرمایا علی یہ عمر ابن عبد ود ہے، بیٹھ جا. حضرت علی پھر بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ عمر بن عبد ود پھر بولا، کہنے لگا اے محمد ہے کوئی میرے جوڑ کا تو بھیجو، حال میں مبارک ہے کوئی تو بھیجو نا، نکالو باہر. حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے تلوار لے کے. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا، یہ عمر بن عبد ود ہے. حضرت علی کہنے لگے حضور اجازت دے تو ایک جملہ نہ کہہ دوں. فرمایا بولو. کہا حضور یہ عمر بن عبد ود ہے تو میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں، ذرا بھیج کے تو دیکھے، میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں، ذرا بھیجے تو صحیح. رسول پاک یہ بھی مجاہد ہے. یہ پتہ کون سا مجاہد ہے؟ یہ دیسی گھی نہیں کھاتا، یہ سوکھی روٹی کھاتا ہے. یہ بھلا کون سا مجاہد ہے؟ یہ ویٹ لفٹنگ کرنے کے لیے نہیں جاتا. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مجاہد ہے جو سوکھی روٹی کھاتا ہے اور رات ساری نماز پڑھتا ہے، دن سارا روزہ رکھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، مسجد نبوی کا نمازی ہے. علی کہاں ٹریننگ لی ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کے دروازے پہ بیٹھ کے. 1000 آدمی کا وہ مقابلہ کرتا ہے، جا رہے ہو کس امید پہ؟ حضرت علی کہنے لگے نہ تیغو تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. فرمایا اس نے مجھے ہنر سکھایا، مجھے جانے تو دو.
جناب علی کرم اللہ، رمضان کا آخری جمعہ پڑھنے والوں، جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاد کرنا بھی پڑے گا آپ کو، جہاد کا وقت آ رہا ہے۔ جناب علی سے جہاد سیکھو، وہ جہاد جو میرے نبی نے انہیں سکھایا تھا۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اٹھے اور آپ نکلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جا رہے ہو؟ کہا حضور میں ابھی جاتا ہوں، جو سبق آپ نے پڑھایا تھا مجھے یاد ہے۔ حضرت علی اپنی پگڑی اتاری، نبی پاک والی پہن لی، اپنا جو سینہ باندھ باندھا ہوا تو وہ اتارا، رسول پاک والا پہن لیا، اپنی تلوار رکھ دی، اندر سے جو مصطفیٰ نے دی تھی وہ پکڑ لی۔ کہا یا رسول اللہ دعا نہیں کر دیتے؟ حضور دعا نہیں کر دیتے؟ اب میرے مصطفیٰ کی دعا دیکھو کیسی عجیب ہے، کیسی عجیب دعا۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، کہا یا اللہ میں علی کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور اس بے ایمان کو علی کے حوالے کرتا ہوں۔ بس یہ دعا کے جملے۔ جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گئے میدان میں۔ اب حضرت علی نے، اور پیچھے پشت پہ نا کپڑا بریک سا پہنا ہوا، پشت پہ بریک کپڑا۔ ایک شخص کہنے لگا علی جنگ والا لباس تو پہن لو، یہ کچھ جہاد والا لباس تو نہیں نا، جنگ والا لباس تو پہنو۔ حضرت علی فرمانے لگا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا پشت خالی ہے۔ فرمایا کسی کی جرت ہے علی کی پشت پہ وار کرے؟ ہے کسی مائی کے لال کی طاقت کے علی کے پشت پہ وار کرے؟ فرمایا میں نہیں ڈرتا کہ موت مجھ پہ آ گرے یا میں موت پہ جا گروں، فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، لہذا فکر نہ کرو، مجھے جانے دو۔ حضرت علی نے ایڑی لگائی اور نکلے میدان میں۔ عمر بن عبد ود کے سامنے پہنچے نا جناب علی، عمر بن عبد ود کہنے لگا علی پتہ کر کے آیا نا میں کون ہوں، پتہ کر کے آیا نا میں کون ہوں۔ حضرت علی فرمانے لگے تو سارا کچھ ہے پر ہے تو بے ایمان نا، بے ایمان تو ہے نا، یہ تو بات پکی ہے نا، میں سارا کچھ تیرا ایڈریس لے کے آیا ہوں، تو بے ایمان ہے۔ کہنے لگا علی میں بچوں سے لڑنا پسند نہیں کرتا، قد چھوٹا تھا نا حضرت علی کا، کہنے لگا میں بچوں سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی کہنے لگے ایک بار لڑ کے تو دیکھ، ایک دفعہ یہ تو جدو پیچھا پے گا تو پتہ لگے گا نا، تو ذرا ذرا لڑ کے دیکھ نا تجھے پتہ چلے، ذرا میدان میں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا 1000 بندہ میرے سامنے کچھ نہیں۔ حضرت علی کہنے لگے اچھا کیوں؟ کہنے لگا میرے پاس بہادری کے جوہر ہیں، میرے پاس جنگ لڑنے کی تدابیر ہے، میرے پاس فہم و فراست ہے کہ دشمن کو کیسے زیر کرنا ہے۔ بڑی لمبی تقریر اس نے کی نا۔ حضرت علی کہنے لگے تیرے پاس سارا کچھ ہے، میرے پاس دامن مصطفیٰ ہے، میرے پاس رسول پاک کی دعا ہے، تو آ نظر میدان میں۔ عمر بن عبد ود لات و منات کو پکارتا ہوا نکلا، میدان خندق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن 1000 کا مقابلہ کرنے والا نکلا۔ حضرت علی پہ اتنا سخت وار کیا کہ حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھلے اور سنبھل کے پھر سامنے سے آئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس نے وار کیا، جناب علی پھر سنبھلے۔ تیسری مرتبہ حضرت علی نے کہا بھئی اب میری باری ہے، اب میری باری ہے۔ جناب علی نے اللہ اکبر کہہ کے وار کیا نا، صحابہ فرماتے ہمیں کوئی نہیں پتا کیا ہوا، ہمیں کچھ پتا نہیں ہوا کیا، بس گرد اڑی، بس گرد اڑی میدان خندق میں، پتہ ہی نہیں کیا ہوا، گرد اڑ رہی تھی۔ فرماتے ہم سہم گئے، پتہ نہیں 2 دفعہ ہم نے وار کرتے دیکھا، اللہ نہ کرے خاکم بدہن۔ فرماتے صحابہ کہتے ہیں سہمے ہوئے کہ ہم، اچانک نبی کے لب کھلے اور حضور نے سناٹے والے ماحول میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ فرمایا اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا علی نے بے ایمان مار دیا ہے۔ اور سنو علی کی میدان خندق میں تلوار کا ایک وار کائنات کی ساری نفلی عبادتوں سے زیادہ درجہ حاصل کر گیا، ساری نفلی عبادتوں سے زیادہ درجہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرد صاف کرتے ہوئے آئے۔ لفظ ہیں روایت کے، سیرت والے لکھتے ہیں کہ حضرت علی آئے چہرے سے گرد اڑاتے ہوئے، واہ اے علی تیرے نصیبوں پہ قربان جاؤں، دنیا ترستی ہے مصطفیٰ کے پاس جانے کے لیے۔ رسول پاک نے اپنی نشست سے آگے بڑھ کے جناب علی کا استقبال فرمایا، آگے بڑھ کے حضور نے استقبال فرمایا۔ فرمایا جو بے ایمان مار کے آئے نا، جو بے ایمان مار کے آئے، جو بے ایمان مار کے آئے اس کا مصطفیٰ استقبال کرتے ہیں۔
پاکستان والے بے شک قید میں رکھے لیکن نبی اس کا استقبال کرتے ہیں. جو بے ایمان کو مارے رسول رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی بڑی عظمتیں بڑی رفعتیں اور کردار اور شجاعت کا یہ بادشاہ حضرت علی شیر خدا ایک اور میدان سج گیا جس کو فتح خیبر کہتے ہیں. خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا 3 دن 4 دن 5 دن. میرے حبیب نے رات کو فرمایا سویرے جھنڈا دوں گا اس بندے کو. یہ حدیث کے لفظ ان کو یاد رکھنا. جھنڈا دوں گا سویرے اس بندے کو جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں. نبی پاک نے جہاد کے لیے محبت رسول کو ضروری قرار دیا. فرمایا میں سویرے جھنڈا دوں گا اس بندے کو جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے اللہ رسول اس سے پیار کرتے. صحابہ فرماتے ہیں رات بیت گئی رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے درد منداں نوں یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے. رات بیت گئی مجھے جھنڈا ملنا چاہیے مجھے جھنڈا ملنا چاہیے مجھے جھنڈا ملنا چاہیے. فرماتے ہیں دن چڑھا نبی کے لب کھلے فرمایا علی کو بلاؤ علی کو. اور جناب علی فرماتے ہیں میں ساری رات روتا رہا چونکہ مجھے آشوب چشم تھا میری آنکھوں میں تکلیف تھی آشوب چشم تھا. میں نے کہا میں بیمار ہوں تندرست ہوتا تو میں جاتا. فرماتے حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ. یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں آشوب چشم ہے. فرمایا میں جب کہتا ہوں تو بلاؤ. حضرت علی آئے حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے کسی نے آنکھوں میں تکلیف ہے. فرمایا ابھی ٹھیک کر لیتے ابھی ٹھیک کر لیتے. حضور کیسے؟ رسول پاک نے لعاب دہن نکالا انگلی سے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا. فرمایا ذرا کھولتا نہیں. حضرت علی نے آنکھیں کھول لی. فرمایا حضور پہلے کم نظر آتا تھا اب زیادہ آ رہا. پہلے حضرت علی فرماتے ہیں سارے جسم میں تکلیف محسوس ہوئی آنکھیں کبھی نہیں دکھی آنکھیں نہیں کبھی دکھی. رسول پاک نے جھنڈا دیا. فرمایا علی جا فتح خیبر اللہ تیرے ہاتھ پہ لکھی ہے فتح کر کے آ. میرے دوستو میں آپ کو بتاؤں گمسان کی لڑائیوں میں جو صحابہ لڑتے تھے نا گمسان کی لڑائیاں لڑتے تھے اور آج تو مورچہ بند ہوتے ہو آپ صف بندی کرتے ہو سارا کچھ کرتے ہو وہ میدان میں نکل جاتے تھے. میرے دوستو کہیں تو کمی رہ گئی ہے ہم سے کہ ہم 7 ارب ہیں ہم بڑی تعداد میں 56 کے قریب اسلامی ملک ہیں ایٹمی طاقت ہیں پھر بھی سہمے رہتے ہو ڈرے ڈرے رہتے ہو بچے رہتے ہو. یہ بھی تو دیکھو نا کہ جناب علی کو رسول پاک نے بھیجا ہے. علی نکلے ہیں میدان میں علی آئے ہیں میدان خیبر میں اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تلوار ہے اور ایک ڈھال ہے اس کے علاوہ اسلحہ کوئی نہیں. علی کدھر جا رہے ہو؟ فتح کرنے جا رہے ہیں. علی ارد گرد دیکھو تو صحیح مال و اسباب نہیں ابھی وقت نہیں ابھی تمہارے پاس اسلحہ نہیں لیکن جناب علی ایک ہی بات کہتے تھے مجھے مصطفیٰ نے بھیجا مجھے بولیے مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے. جناب علی نکلے نا جب میدان خیبر میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کاٹا نہ جب کچھ کافروں کو تو مرحب آیا مرحب جس کا پایا تخت تھا آیا آگے کہنے لگا تو آیا مجھ سے لڑنے کے لیے تو کون ہے تو؟ حضرت علی کہنے لگے علی ابن ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کہنے لگا تیرا باپ میرا دوست تھا تو واپس چلا جا کسی اور کو بھیج. حضرت علی نے فرمایا جو مصطفیٰ کا یار نہیں ہمارا لگتا ہی کچھ نہیں. تیرا باپ میرا دوست تھا واپس چلا جا. فرمایا ہم یاریاں ان سے نہیں لگاتے جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں ہمارا طریقہ ہی نہیں. بلال حبش کا رہنے والا ہے کالا رنگ ہے ہونٹ موٹے ہیں ہمارا پکا یار ہے اس لیے کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک ترک رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. فرمایا جو رسول پاک کا یار ہے وہ ہمارا یار ہے جو نبی پاک کا کچھ نہیں لگتا ہمارا تعلق کوئی نہیں. جناب علی نے فرمایا تو میدان میں نکل. کہنے لگا تو مجھ سے جہاد کرے گا؟ حضرت علی نے فرمایا سامنے تو آ. میرے دوستو حضرت علی فتح خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مرحب کو کاٹا. 100 آدمیوں کا مقابلہ کرنے والا وہ شخص جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو کاٹ کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے رسول پاک کے پاس پہنچے تو پتہ ہے نبی پاک نے کیا کیا؟ اللہ کے بھی اٹھے جناب علی کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمایا علی تو لڑ رہا تھا اور اللہ کے فرشتے تجھے سلامی پیش کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے تجھے سلامیاں. میرے عزیزو رسول پاک صاحب الاولاد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقوی کی چکی میں پیس کے
نماز کی چکی میں پیس کے، روزے کی چکی میں پیس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مجاہد تیار کیا تھا۔ یہ مجاہد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہ فیض سے تیار کیا تھا۔ اس مجاہد میں دنیا کو بتلایا کہ جہاد اسلحے سے نہیں کیا جاتا، جہاد تلواروں اور زرہوں سے نہیں کیا جاتا، جہاد بڑے بڑے ٹینکوں سے نہیں کیا جاتا، جہاد عشق مصطفیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاد نسبت مصطفیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہو گئے جو دونوں طرف اختلاف کی خلیج کو وسیع کرتے تھے، کہنے لگے پتہ کرو، علی کا پتہ کرو، جناب علی کا پتہ کرو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے، کس طرح کا آدمی ہے، کس طرح جہاد کرتا ہے۔ تو پتہ ہے واپس جا کے منافق نے رپورٹ کیا پیش کی، کہنے لگا جب مسلح پہ بیٹھ جاتا ہے تو راہب بن جاتا ہے۔ جب علی رات کو مسلح پہ بیٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کا دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، ساری رات بتا دیتا ہے رو رو کے، ساری رات گزار دیتا ہے نماز پڑھ پڑھ کے، اور جب صبح گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو لگتا ہے اس جیسا مجاہد کوئی نہیں۔ حضرت علی رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں۔ جناب علی نے زندگی بھر نبی پاک کے پیغام سے وفا کی، اور میرے یارو رسول پاک نے اپنے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کیا نا، تو جناب صدیق اکبر کی بھی زندگی بھر حضرت علی نے اطاعت کی، زندگی بھر اطاعت کی۔ اور حال یہ تھا ایک دن حضرت مسندی مولوی روم نے لکھا ہے، ایک دن حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جناب صدیق اکبر کے پاس آئے، تو حضرت صدیق اکبر ان کا چہرہ دیکھتے اور مسکراتے رہتے۔ ادھر میری طرف دیکھیے، حضرت علی چہرہ دیکھ رہے اور مسکرا رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا علی مجھے بلایا بھی ہے، بات بھی کوئی نہیں کرتے، چہرہ دیکھتے ہو مسکراتے جاتے ہو۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کہا نہیں۔ فرمایا میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا، آپ سامنے سے گزرے تھے، حضور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں سونیا کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر مجھے دیکھنے دو، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا رخ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جناب ابو بکر کہنے لگے آج میں بھی فرض محبت ادا کر رہا ہوں، فرض محبت ادا کر رہا ہوں، نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ فرمایا تو میرے سامنے بیٹھ، جو لوگ اپنے محبوب کو بٹھا کے اپنے پہلو میں جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے دیکھنے دو۔ حضرت علی کہنے لگے پھر سنو، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت والے دن جو شخص سب سے پہلے میری زیارت کرے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، سنو پھر نبی پاک نے فرمایا تھا قیامت والے دن جنت کی ٹکٹیں علی تقسیم کرے گا، جس کو کہے گا اللہ جنت میں بھیجے گا۔ جناب سیدنا علی کہنے لگے بس ایک بات کہتا ہوں آگے نہ بولنا۔ ابو بکر کہنے لگے کہو۔ جناب علی کہنے لگے مجھے نبی پاک نے فرمایا تھا ابو بکر مجھے، حضرت علی کہنے لگے ابو بکر مجھے رسول پاک نے فرمایا تھا علی جنت کی ٹکٹیں تو ہی بانٹے گا، لیکن اس کو ٹکٹ دینا جو میرے ابو بکر سے پیار کرتا ہوگا، جو صدیق اکبر کا پیارا ہو ٹکٹ اسی کو دینا، دوسرے کو ٹکٹ نہیں دینی۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کا جھول کریم نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے مزار اطہر پر کھڑے ہو کر آنسو بہا کر یہ کہا تھا کہ آج وہ شخص ہم سے جدا ہوا ہے جس کو دیکھ دیکھ کے ہم اپنے دین کے معاملات سیدھے کیا کرتے تھے۔ جناب سیدنا عمر کے ساتھ حضرت علی کی پوری دوستی رہی، جناب عمر کے ساتھ پورا پیار رہا۔ القول البدی میں امام سخاوی لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کا وصال ہو گیا، میرا جی چاہتا تھا حضور کبھی خواب میں ملے، کبھی حضور آپ کا بھی جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے وہ جو باہر کھڑے ہیں آپ کا جی چاہتا ہے نبی پاک خواب میں ملے؟ ماشاءاللہ اتنا ٹھنڈا آپ بولیں گے تو آپ کا عشق بولنے میں اتنا ٹھنڈا ہے تو باقی معاملات میں کتنا عجیب ہوگا۔ یہ آخری جمعہ ہے آج، جو میرے اعتکاف والے دوست ہیں نا 14 میرے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھے کہا جی 3:30 جماعت کرانا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں نے دوبارہ بھی ان کو نماز پڑھانی ہے، آپ تو اعتکاف بیٹھے ہیں پتہ نہیں آپ دوبارہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، میں انشاءاللہ 3:30 نہیں آپ کو جمعہ پڑھاؤں گا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ رمضان کا جمعہ ہے، تھوڑا تو آپ برداشت کریں گے نا انشاءاللہ، تھوڑا وقت اگر میں لے لوں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں تو مجھے سمجھ آئے۔
جی بات ٹھیک ہے، اگر چند آدمیوں کو اختلاف بھی ہو تو اسلامی جمہوریہ ملک ہے، وہ اتفاق کر دیں ہمارے ساتھ. توجہ کرے، جناب علی فرماتے ہیں دل چاہتا تھا حضور خواب میں ملے. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، میرے لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. اور فرماتے ہیں میں نہ ایک رات ہوئی حضور کو یاد کرتے کرتے سو گیا، اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ. فرماتے ہیں نبی پاک کو یاد کرتے کرتے سو گیا، آنکھ لگ گئی، دل کی آنکھ کھل گئی. فرماتے ہیں خواب میں کیا منظر دیکھتا ہوں، کیا حالات ہیں خواب میں. فرماتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی صف کے 17ویں نمبر پہ میں کھڑا ہوں، پہلی صف میں 17واں نمبر میں کھڑا ہوں. جناب علی فرماتے ہیں رسول پاک نے نماز پڑھائی، جب یاسین والے نبی نے یاسین پڑھی تو مزہ آ گیا، جب طٰہٰ والے نبی نے طٰہٰ کہا تو مزہ آ گیا. حضور نے قرآن پڑھا، حضور پہ نازل ہوا تھا. جناب علی فرماتے ہیں خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. فرماتے ہیں میں آج میرا جی چاہتا حضور نہ انکار کریں، اج ساکی اج موسم بڑا سہانا، مستی دا اج میਂਹ برسا دے، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا، تیرے کول شراب نہ ہس ہس ٹال نہ سانو، اسی پیتے ہو باز نہیں جانا. جناب علی فرماتے ہیں جی چاہتا تھا آج رات ختم نہیں ہونی چاہیے. فرماتے ہیں کہ خواب دیکھ رہا ہوں، فجر حضور پڑھا رہے، نبی پاک نے نماز پڑھا کے سلام پھیرا، جب حضور نے رخ کیا نا تو فرماتے ہیں بس چہرہ مصطفیٰ تکتا جا رہا ہوں، جب حضور میری طرف تکتے ہیں تو میں نظریں نیچی کر لیتا ہوں، جب حضور رخ پھیرتے ہیں تو میں چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں. یہ خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میری بچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز ہو گئی، ایک بوڑھی اماں کھجوروں کی ٹوکری لے کے آئی، خواب دیکھ رہا ہوں خواب. اور حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں آ کے میری مثل ہونے کا کبھی دعویٰ کر سکتا؟ مجھے ہی دیکھا جس نے خواب میں دیکھا. فرماتے ہیں بوڑھی اماں کھجوروں کی ٹوکری لے کے آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کے سامنے رکھی، سونیا لنگر ہے، اور حضور کا لنگر کا بھی عجیب انداز ہے. رسول پاک نے ایک کھجور اٹھائی ہے اور حضور نے اس کو صاف کیا ہے، منہ میں رکھی ہے. فرماتے ہیں دوسری کھجور مصطفیٰ نے اٹھائی ہے اور اٹھا کے نا ابو بکر صدیق کو دی ہے. ابو بکر کا پہلا نمبر ہے ہمیشہ سے. فرماتے ہیں دوسری کھجور اٹھا کے عثمان کو، طلحہ کو، عمر کو، زبیر کو، سعد بن معاذ کو، سعد بن عبادہ کو، معاذ بن جبل کو. حضرت علی فرماتے ہیں 17واں نمبر میرا بھی لگ گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خواب. یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں 17واں نمبر لگا. رسول پاک خواب دیکھ رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں رسول پاک نے نا ایک کھجور مجھے بھی دی. حضرت علی فرماتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا. میں کراچی تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا کراچی والوں تمہیں سمجھ لگے نہ لگے میں تو اپنی بولی بولوں گا. حضرت علی کہنے لگے چس بڑی آئی. میں نے کہا مزہ میں وہ لطف نہیں جو چس میں ہے. حضرت علی کہنے لگے کچھ کھجور کا مزہ، کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ، بڑا لطف آیا، بڑا لطف آیا. فرماتے ہیں کھجور کھائی، دل کرتا تھا حضور کبھی ایک اور دے دینا، کبھی حضور ایک اور دے دے. فرماتے ہیں مانگنے لگا، پھر چپ کر گیا. میں نے کہا سب کو ایک ایک ملی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں چپ کر گئے، ایک ایک ملی ہے، نہیں اور نہیں مانگنی چاہیے. جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذان ہو گئی مسجد میں. میں نے کہا ذرا ٹھہر جا مؤذن، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل دہل رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوق اور مست اذان سے. فرمایا ذرا تو کبھی روک جاتا نا، تو کبھی روک جاتا تو یہ خواب ذرا لمبی ہو جاتی. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آنکھ کھل گئی، مسجد میں اذان ہو گئی، کھجور کا ذائقہ منہ میں موجود تھا. فرماتے میں پہنچا مسجد میں، وضو کر کے سنتیں پڑھ کے مسجد میں پہنچا. پہلی صف میں عمر نے نماز کی امامت شروع کر دی، میرا پھر 17واں نمبر آ گیا. وہ جو رات خواب دیکھی تھی اسی طرح اتفاق کی بات کے 17ویں نمبر پہ میں کھڑا ہو گیا. فرماتے ہیں مزے کی بات جو صورتیں رات خواب میں نبی پاک نے پڑھی تھی عمر نے وہی شروع کر دی. حضرت علی فرماتے ہیں میرا جسم کانپنے لگا، الہی ماجرا کیا ہے، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز مکمل کر کے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جناب عمر نے رخ پھیرا، ہماری طرف منہ کیا، کھجوروں کی ٹوکری بھی اماں لے کے آ گئی. فرماتے ہیں میں حیران پریشان، عمر نے کھجور کھائی، عثمان کو دے دی، تیسرے کو دے دی، صحابہ کو بانٹتے بانٹتے 17واں نمبر میرا بھی لگ گیا.
حضرت علی فرماتے میں نے کہا ماجرا کیا ہے، یہ چکر کیا ہے، مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے کھجوریں دیتے دیتے 97 نمبر پہ عمر نے مجھے بھی کھجور دی۔ حضرت علی فرماتے کھجور کھائی مزہ بڑا آیا، کھجور کھائی مزہ۔ فرماتے رسول پاک سے تو شرم آتی تھی، حیا آتی تھی، مہینوں بات نہیں کر پاتے تھے، عمر تو بات مانتا تھا، عمر کا تو میں مشیر تھا، عمر کا تو میں یار تھا۔ فرماتے ہیں حضور سے تو کوئی نہیں مانگی، جناب عمر سے نا میں نے محبت کے ساتھ بڑے آرام سے کان میں کہا میں کہ ایک اور ملے گی۔ میں نے کہا عمر ایک اور کھجور ملے گی۔ فرماتے ہیں عمر نے کھجور اٹھائی، حضرت جناب سیدنا علی فرماتے ہیں کھجور اٹھائی، میں بکل سے ہاتھ نکالنے لگا تھا تو ملنے لگی ہے۔ عمر نے کھجور اٹھائی، مجھے لگا ملنے لگی ہے۔ عمر کھجور اٹھا کے نا دوسرے صحابی کو دیتے ہوئے کہنے لگے علی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اگر رات کو نبی پاک دے دیتے تو میں بھی سورے تجھے دے دیتا، وہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا، اگر رات کو زور دیتے تو سورے دے۔ تجھے نبی دیتے، جناب علی فرماتے چیخ نکل گئی، دکھ سانجا تھا۔ علی فرماتے ہیں درد سانجا تھا، میرا اور عمر کا دکھ سانجا تھا، حضور کو بچھڑے ہوئے زمانہ بیت گیا تھا۔ فرماتے ایک دوسرے کے گلے لگے، روئے۔ جناب علی فرماتے ہیں عمر سے کہا عمر تو بھی، حضرت عمر کہنے لگے جو سونا رات تجھ پہ کرم کرا گیا ہے وہ مجھے بھی دیدار کرا گیا ہے، وہ میرے کو بھی مہربانی فرما۔ حضرت علی نے زندگی بھر حضرت علی نے زندگی بھر جناب عمر سے محبت کی، جناب ابو بکر سے پیار کیا، ساری زندگی جناب اور ان لوگوں کا تو عجیب حال تھا۔ مشکات میں دونوں حدیثیں کسی نے جناب عائشہ سے پوچھا عائشہ نبی پاک کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ حضرت عائشہ کہنے لگی فاطمہ سے۔ انہوں نے کہا مردوں میں سے؟ کہا علی سے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھ لیا علی بتائیے رسول پاک کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا عائشہ سے۔ فرمایا مردوں میں سے؟ فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے۔ ایک دوسرے کا پیار میرے دوستو بڑی عجیب زمانہ آ گیا ہے، بڑی عجیب لوگ بات کرتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی پہ حملہ ہوا نا تو مظلوم مدینہ میرے حبیب کا سب سے مظلوم صحابی عثمان غنی 40 دن کے لیے گھر میں بند ہے، اور امام حسین کو تو پانی پلانے کے لیے عباس اٹھے تھے نا، عثمان کو پانی پلانے کے لیے مشکیزہ بھر کے علی چلے۔ علی ساقی عثمان غنی کے بن گئے۔ میرے دوستو بڑا پیار بڑی پریت ہے ان صحابہ کی، جناب علی نے بڑی محبت کی ہے ان کے ساتھ، پانی کا مشکیزہ اٹھا کے علی چلے۔ عثمان تیرے مقدر پہ قربان جاؤں تجھے علی پانی پلانے آ رہا ہے۔ جناب علی نکلے، بلوائیوں نے تلوار ماری، پانی زمین پہ گر گیا۔ حضرت علی کہنے لگے عثمان نے منع کیا ہوا ہے، ورنہ تمہاری ضرورت تھی کہ علی کے سامنے آ جاتے۔ حضرت علی اور یہ عثمان کی وہ شان ہے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے جناب سیدنا عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کیا۔ امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء دیگر معتبر کتب کھڑا کر کے کہا کہ یاد رکھو میرے بیٹو تم علی کے بیٹے ہو، تم نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، مصطفیٰ کی گود میں کھیلے ہو، عثمان میرا یار ہے، اس کی حفاظت کرنا، عثمان کی حفاظت کرنا میرا یارانہ ہے، یہ رسول پاک کے منبر پہ بیٹھتا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جناب امام حسن اور حسین نے کہا ابا جی دروازے سے تو کوئی نہیں جا سکتا، دروازے سے کوئی جا سکتا، اور آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں دروازے سے گیا بھی کوئی نہیں، پیچھے سے جا کے بلوائیوں نے مارا۔ زندگی بھر علی نے رسول پاک کا پہرا دیا، نبی پاک کے دین کی وہ 10 سال کی عمر سے لے کر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی میں کدے نہ رول دی، پر ان تے رول گئیاں۔ رسول پاک سے 10 سال میں جناب علی نے جو وعدہ کیا تھا زندگی بھر شیر خدا نے نبھایا۔ رسول پاک کے وصال کا وقت آیا نا تو میرے سنگیو پتہ ہے مصطفیٰ نے کس کو بلایا؟ فرمایا علی کو بلاؤ، علی کو۔ آخری وقت میں رسول پاک نے حضرت علی کو پاس بٹھایا، اور بٹھا کے جب رسول پاک نے فرمایا نا علی پتہ کوئی نہیں، اب علی اب پتہ کوئی نہیں، اللہ کا پیغام آنے والا ہے،
یا رسول اللہ ایسا نہ فرمائیے، ہماری تو دنیا آپ کے ساتھ آباد ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا علی نہ، اب کام پورا ہو گیا، اب دین کی تکمیل ہو گئی، مجھے جانا پڑے گا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رسول پاک نے بازو تھام کے کہا علی تگڑے ہو کے رہنا، علی ہمت کے ساتھ رہنا، علی فلاں فلاں نصیحتیں ہیں ان پہ عمل کرنا۔ اور میرے دوستو، جو بڑا اپنا ہونا، بڑا اپنا، اس کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا علی مجھے کفن اپنے ہاتھوں سے دینا۔ حضرت علی کی چیخ نکلی، رسول پاک نے فرمایا علی مجھے غسل تم دینا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، حضور نے فرمایا علی مجھ پہ تھوڑا سا قرضہ ہے، میرا ادا کر دینا۔ حضور نے فرمایا علی زندگی بھر میرے نام کی قربانی دینا۔ رسول پاک نے سارا اپنا جو طبیعت مبارکہ پہ جو چاہتے تھے کسی پہ بوجھ ڈالنا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ پہ ڈال دیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب علی نے غسل دیا اور خوشبو لگانے لگے تو تھوڑی سی بچا لی، خوشبو لگانے لگے تو تھوڑی سی بچا لی۔ حضرت عباس کہنے لگے علی کیوں بچائی ہے؟ تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں نے نبی پاک کو خوشبو لگاتے اس لیے بچائی ہے کہ جب میں مروں گا تو یہی خوشبو میرے کفن کو لگائی جائے گی، اور میرے مرنے کے بعد جب فرشتے میری خوشبو سونگنے آئیں گے نا، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ میرے عزیزو، حضرت علی کا خاندان، حضرت علی نے ایک بچہ مدرسے میں ڈال کے دوسرا بچہ انجینئر بنانے کے لیے نہیں ڈالا۔ جناب علی نے کہا مجھے عزت نبی کے نام پہ ملی ہے، آپ روئے ماں زنام مصطفیٰ است۔ فرمایا لوگوں خاندان بنانے ہیں تو میرے خاندان کی طرح بناؤ، میرا باپ نبی پاک کا محافظ۔ حضرت علی کا اعلان، فرمایا میرا باپ مصطفیٰ کا محافظ، میری ماں نبی پاک کی خادمہ، فرمایا میرے بھائی رسول پاک کے غلام، فرمایا میری زوجہ نبی پاک کی خدمت کرنے والی بیٹی۔ آپ نے فرمایا خاندان بنانا ہے تو علی کے خاندان کی طرح بناؤ۔ دیکھو میں نے دو لال پالے تھے، جوان کیے تھے، وصیتیں نصیحتیں کی تھی۔ دیکھو میں نے جوان بچے بھی بچا کے نہیں رکھے، مصطفیٰ کے دین نے مانگے تو میں نے کربلا کی زمین کے حوالے کر دیے ہیں۔ فرمایا خاندان بنانا ہے تو میری طرح بناؤ، عادت کی طرح دے بٹیر نہ بنو۔ میں نے ایک لفظ سے لے کر اللہ کی الف سے لے کر ولی کی یہ تک ہر چیز کو نبھایا ہے اور ہر چیز نبی کے نام پر لوٹائی ہے۔ جناب علی کا انتقال ہوا تو پتہ کیسے؟ حضرت علی فجر کی نماز میں لوگوں کو جگا رہے تھے، کوفے سے گزر رہے تھے، گلیوں سے مسجد میں جا رہے تھے، کوفے کی جامع مسجد میں جاتے ہوئے الصلاۃ الی الجامعہ، چلو نماز کے لیے مسجد۔ جناب علی الصلاۃ خیر من النوم، چلو بھائی نماز نیند سے بہتر ہے۔ فجر کی نماز میں جگاتے جگاتے حضرت علی پہ وار کیا، اور بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم تیرے نصیبے سڑ جائیں، ظالم تجھے پتا ہے تو نے کس پیشانی پہ وار کیا ہے؟ وہ پیشانی جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ تجھے پتا ہے تو نے کون سا خون بہایا ہے جو زندگی بھر دین اسلام کی آبیاری کرتا رہا؟ میرے عزیزو، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہلا وار جب ہوا اور حضرت علی کو زخم آیا، زمین پہ گرے، تو حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا حسن رات خواب میں مصطفیٰ کی زیارت ہوئی تھی، رات حضور ملے تھے اور میں نے عرض کی تھی سونے جی نہیں لگتا، لوگوں نے بڑا ستایا ہے، کوئی مہربانی نہیں کر دیتے۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے دست شفقت پھیرا تھا، مجھے لگتا تھا میری تیاری ہے، بیٹا میرا بلاوا آ گیا ہے۔ حضرت جناب امام حسن سے فرمایا بیٹا جس نے مجھے قتل کیا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، یہ تھک گیا ہے وار کرتے ہوئے، اسے شربت پلاؤ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، فرمایا میرے دشمن سے اسے سلوک کرنا، اور فرمایا دیکھو لوگ اسے ستائیں گے، اگر میں زندہ رہا تو ٹھیک، ورنہ اسے میرے پاس بھیج دینا، اسے سزا سنا دینا، اسے لوگوں کو ستانے کے لیے نہ چھوڑ دینا۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی موت کا وقت آیا تو لفظ پتہ کیا تھے زبان پہ؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ آج وہ جو نبی پاک سے میں نے مکے میں وعدہ کیا تھا، آج کوفے کی جامع مسجد میں شہید ہو کے لے سجنا اسی توڑ نبھائی،
جان کی تیرا تیرے. فرمایا دیکھ لو وہ جو میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ حفاظت کروں گا، نصرت کروں گا، آج کوفے میں شہید ہو کے میں نے وعدہ نبھا دیا ہے. میرے دوستو، رمضان کا آخری جمعہ پڑھنے آئے ہو. جناب علی 21 رمضان کو دنیا سے چلے گئے. یہ علی، یہ وہ ہستی تھی کہ میرے حبیب پاک نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے، جس کا میں دوست اس کا علی بھی دوست ہے. یہ جو نبی پاک کا دوست تھا، اس کی یاری اپنے دیکھی کس طرح کی تھی. اس نے سارا کچھ مصطفیٰ کے نام پہ لوٹایا. آج میں اور آپ رو رہا ہے دین، دین ندیدہ وانگ یتیماں رووے تے کرلاوے. کتھوں لباں علی بہادر جڑا منو سینے لاوے. جو بچہ میٹرک سائنس کے ساتھ پاس کرتا ہے اسے تو لے جا کے کالج میں داخل کراتے ہو، اور جو نہ کام سیکھ سکتا ہے نہ بیچارہ اسکول پڑھ سکتا ہے اسے لا کے نبی پاک کے دین کے لیے پیش کرتے ہو، توہین کرتے ہو مصطفیٰ کے دین کی. بچے کو سارا کچھ سکھاتے ہو، ساتھ مسجد میں نہیں لے کے آتے. یہ ستیلا ہے دین تمہارا. سارے کام کرتے ہو، نماز کا وقت آئے تو بول دیتے ہو میرے پاس وقت نہیں ہے. کیا یہ یارانہ ہے تمہارا نبی پاک کے دین کے ساتھ؟ امام حسن اور حسین جیسے تمہارے لال نہیں، کربلا کی مٹی میں رول گئے، لیکن جناب علی نے فرمایا یہ رولے ہوئے اچھے ہیں، اس لیے کہ یہ نبی کے نام پہ رول رہے ہیں، یہ نبی کے نام پہ رول رہے ہیں. تم دیکھو کہ قیامت تک لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے میرے شہزادوں کے نام کے خطبے پڑھا کریں گے. میرے دوستو یاد رکھو، بڑا ظلم کیا میں نے اور آپ نے مصطفیٰ کے دین کے ساتھ. جنہوں نے دین کے نام پہ عزتیں پائیں وہ بھی دین کے لیے مخلص نہ ہو سکے. مجھے اور آپ کو نبی پاک کے نام پہ ملا، مصطفیٰ کی وجہ سے ہمارے عیب چھپے رہے، اللہ نے ظاہر نہ کیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں مسجد آنے کی. بیٹا مسجد آ جائے تو جھڑکتے ہیں، اور وہ سینما میں چلا جائے تو فکر تک نہیں ہوتی. یہ سلوک کرتے ہو نبی پاک کے دین کے ساتھ. یہ تمہیں سیرت سکھاتی حضرت علی کی، یہ درس دیا جناب سیدہ نے تمہیں، یہ سکھایا امام حسن و حسین نے. آج مدرسے دین کے خالی، مسجد بے آباد. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا تحصیل وزیر آباد کا سب سے بڑا مدرسہ آپ جا کے دیکھ لیں، درس نظامی کی میراث کھوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ طالب علم کہتے ہیں 8 سال پڑھ کے نکلیں گے تو ہمیں ملے گا کیا، ہماری ضرورتیں کون پوری کرے گا. ہم پہ لوگ تانے مارتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. میں نے اور آپ نے ظلم کیا مصطفیٰ کے دین کے ساتھ. ہمیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. ہم نہ حضرت علی سے پیار کر سکے، نہ حسن اور حسین سے محبت کر سکے، نہ نبی پاک علیہ السلام کے پیغام کو زندہ رکھ سکے. ہم نے اپنے دین کو دیا ہی کچھ نہیں، ہم نے رسول پاک کے نام پہ لٹایا ہی کچھ نہیں. ہم شرماتے ہیں دین کی بات کرتے ہوئے، ہمیں ڈر لگتا ہے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے. اتنا ظلم، اتنی زیادتی. میرے دوستو آج رمضان کا یہ جمعہ دیکھیں نا، داڑھی رکھنا ہمارے لیے بوجھل ہو گیا. یار چہرے پہ چند بال رکھنا، وہ خدا اس نے بیویوں کو داڑھی نہیں دی، کہا مردوں کی عزت میں نے بنائی ہے. علی کا نعرہ لگانے والے کو حیا نہیں آتی کہ جناب علی نے ہمیشہ داڑھی سجا کے رکھی ہے. نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ آج مر گئے، قبر میں گئے تو حضور پوچھیں گے میں نے تو ساری زندگی مٹھی بھر داڑھی میرے چہرے پہ رہی، تجھے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ یہ دنیا داری جو نبھاتے پھرتے ہو نا، یہ تو جن کے لیے پاپڑ بیلتے پھرتے ہو، ساری دنیا بے وفا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ماں بڑا پیار کرتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ بس میرا گزارا نہیں، بچے کہتے ہیں ابا جی آپ گھر میں آئے تو ڈر نہیں لگتا. اندھیری قبر میں جا کے ڈال آتے ہیں. ماں بڑا پیار کرتی ہے، کبھی نہیں اس نے کہا مجھے بیٹے کے ساتھ لٹا دو، کبھی بیوی نہیں گئی، کبھی بچے نہیں گئے. وہاں کون آتا ہے تیری قبر میں؟ وہاں وہی آتا ہے جس کی سنت ادا کرتے ہوئے ڈرتے ہو. وہاں وہی مصطفیٰ پہنچتے ہیں جن کے نام پہ امامہ باندھتے ہوئے ڈرتے ہو. وہاں وہی رسول آتے ہیں. اور پتہ ہے آ کے کیا کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں قبر میں آؤں گا، تمہارے اعمال تھوڑے ہوں گے تو بخشواؤں گا، میزان عمل پہ آؤں گا، اعمال توڑے ہوں گے بخشواؤں گا. فرمایا نبی اپنے ممبروں پہ بیٹھیں گے، میرا ممبر خالی ہوگا. سونیا کدھر ہوگے؟ فرمایا امت گناہگار ہوگی، میں بخشوا رہا ہوں گا. یہ رمضان گزر رہا ہے، روزے بیت رہے ہیں، مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی. یہ سوال کریں گی ہمیں کیوں بنایا تھا، ہمیں کیوں سوارا تھا؟ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. میرے دوستو دین اس طرح لٹ رہا ہے اور ہم خاموش اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آگے بڑھو.
نبی پاک کا دین تمہیں پکارتا ہے. اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا بازو نکال کے نبی پاک کے دین کے نام پہ پیش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہمت دی ہے تو دین سیکھو. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, مجھے معاف کر دینا, آج اگر ہمیں دعائے قنوت بھی یاد نہ ہو, آج اگر نماز جنازہ بھی نہ آتی ہو, قرآن کی 4 سورتیں بھی نہ آتی ہو, آج اگر رمضان کے سارے روزے بیت جائیں اور ہم نے ایک بھی نہ رکھا ہو, تو کیا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ قبر میں پہنچیں گے اور نبی پاک ہماری سفارش کریں گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیار کیا میرے اور تیرے ساتھ. اپنے آپ کو سمجھا, آج ضرورت ہے مصطفیٰ کے دین کو, آج حاجت ہے نبی پاک کے دین کو. آگے بڑھو, اس دین کی خدمت کرو, اس دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو. خالی مال نہیں, اپنے آپ کو بھی پیش کرو. مسجدوں میں آؤ, محفلوں کی رونق بنو. ان مسجدوں کو میں نے کہا تھا جب خاکے شائع ہوئے تھے, میں نے کہا کافر خاکے شائع کرتا ہے, ہمیں درود زیادہ پڑھنا چاہیے. وہ نبی پاک کی مخالفت کرتا ہے, ہمیں داڑھی زیادہ رکھنی چاہیے, امامہ زیادہ باندھنا چاہیے, ہمیں رسول پاک کا پیغام عام کرنا چاہیے. آج جمعے میں کیا کچھ دوست نیت کرتے ہیں کہ داڑھی نہیں مڈائیں گے آج کے بعد انشاءاللہ؟ کچھ دوست یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مسجد میں پابندی سے آئیں گے. کچھ دوست یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد قضا نہیں کریں گے. کچھ دوست اپنے دل کے ساتھ یہ نیت کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے داڑھی کی توفیق دی ہے تو سر پہ امامہ بھی باندھا کریں گے. میں نے آج یہ کام آپ کو کرنا تھا نا, میں نے آج 3-4 دوستوں کے سر پہ پگڑی باندھی جمعے سے پہلے. میں نے کہا یارو ذرا پگڑی باندھ کے بیٹھ جاؤ, ہو سکتا ہے تیری باندھی ہوئی پگڑی کی برکت سے اللہ کسی اور کو بھی توفیق عطا فرما دے. میرے دوستو, یہ میرے نبی کی سنتیں ہیں جن کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. کچھ پیار کرو ان کے ساتھ, کچھ محبت کرو. میں زیادہ طویل بات نہیں کرنا چاہتا, باقی باتیں آپ سے کروں گا, کرنے کو جی چاہتا ہے. انشاءاللہ کل بعد از نماز عشاء اسی مسجد میں دوبارہ سے محفل شب قدر ہوگی. میں آپ سے بالکل وعدہ نہیں کرتا کہ میں آپ کو کتنے بجے فارغ کروں گا. کل آپ عشاء کے وقت آئیں گے, فجر سے پہلے آپ کب جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی شیڈول نہیں آپ کو گھر بھیجنے کا. اور صرف ایک بات کہ جس نبی نے کتنی راتیں ہمارے لیے جاگ کے گزار دی ہیں, ہم بھی انشاءاللہ 27ویں کی رات نبی پاک کے نام پہ جاگیں گے. ہم رسول پاک کے نام پہ جاگیں گے اور جاگ کے بتائیں گے کہ سونیا وفادار امتی ہے. اگر آپ اتنی راتیں ہمارے لیے جاگ سکتے ہیں تو ہمیں بھی جاگنا آتا ہے. دیکھیں آپ کے نام پہ پوری رات جاگتے ہیں کہ نہیں مسجد میں بیٹھ کے. گرمی جتنی مرضی لگے, دقت جتنی مرضی ہو, مسجد رحمانیہ میں رش جتنا مرضی ہو جائے, ہم انشاءاللہ کل مسجد میں پہنچیں گے. پیغام پہنچے نہ پہنچے, ہم کل عشاء کے بعد مسجد میں وعدہ کبھی نہیں لیا کرتا. کہتا ہوں جس میں وعدہ کرنا ہے اپنے دل سے کرے. مجھ سے وعدہ کر کے آپ پھر اس پہ مکر جائے تو زیادتی. پھر وہی بات, اپنے دین کو پکڑ لو, اسی میں ساری عزت ہے, اسی میں ساری انسان کے لیے بخار ہے. یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.